attitude comes from positive thoughts. In Arabic, we call it husnul zan. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah, verse 216, and perhaps you hate the thing and it is good for you, and perhaps you hate the thing, you love a thing and it is bad for you. So only Allah subhanahu wa ta'ala knows what is good or bad for us, and we should always have positive thoughts. It is not that negative thoughts will never be there. Somebody gave a very good analogy. Negative thoughts can be linked to birds flying around a tree, which represent the human mind and soul. Although they cannot be prevented from flying near the tree, they can be prevented from making nest in its branches. With this positive attitude, let's listen to an Urdu nasheed by student of 5 standard of 5. Title: ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है. आती है आंधियाँ तो करो उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो करो उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है. अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है. लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. That was an amazing song, Alhamdulillah. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala is ala kulli shay'in qadir. He has power over everything. Some people believe that if you are a good human being, then you should have no difficulties in life. What should we tell such people? Let me ask you a question. When we buy any new gadget or machine, for example, a mobile or a microwave, what is the first thing that we do? We first read the instruction manual. Right. We human beings have been created so intelligent by Allah subhanahu wa ta'ala that we can read our own instruction manual. You mean the Quran? Yes, the Quran, our book of guidance, guides us in all aspects of our lives. Allah subhanahu wa ta'ala has given us a list
of do's and don'ts, which we refer to as haram and halal. It also helps us to understand that this life is a test, an exam, and how we enjoy the different situations in our life will determine whether we go to Jannah or Jahannam. So all people, irrespective of whether they are good, will be tested with difficulties. Yes, standard 7 girls are waiting to sing a nasheed for us titled Allah Allah My Lord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Allah nashkur Rabba zidna zidna bi khairin uluma. Allah Allah nashkur Rabba zidna zidna bi khairin uluma. Ya ilahi anta rajai fika narghabu ya زدنا زدنا بخير علوما. الله الله نشكر ربك زدنا زدنا بخير علوما. قد مشينا بالخطايا قد نسينا بالرزايا. قد مشينا بالخطايا قد نسينا بالرزايا. قد تركنا إنذاراتك نسترحنا بنعماتك. كل ما في غفرا 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 غفرا. ارحم ارحم بمحض فضلك فضلا. الله الله نشكر ربك زدنا زدنا بخير علوما. الله الله نشكر ربك زدنا زدنا بخير علوما. نحن الضعفاء أنت الأقوى. نحن البكرى وأنت الأعلى. نحن الضعفاء أنت الأقوى. نحن البكرى وأنت الأعلى. لا إله إلا أنت. لا ملاذ إلا إليك. كل ما في عفوا 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 عفوا. وانظر وانظر نظر حب فضلا. الله الله نشكر ربك زدنا زدنا بخير علوما. الله الله نشكر ربك زدنا زدنا بخير علوما. يا إلهي أنت رجائي فيك نرغب يا نجاحي. زاد مزاد في كل فعل قول أنت. زاد مزاد في كل فعل قول أنت. ارحم ارحم كل ذنب فضلا. ارحم ارحم كل ذنب فضلا. الله الله نشكر ربك زدنا زدنا بخير علوما. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Through the nasheed, they reminded us that Allah subhanahu wa ta'ala is the strongest, Al-Qawi, and we are weak. Allah is Al-Ala, the highest, and we are low. There have been human beings on this earth who considered themselves the highest.
Do you know them? Pharaoh at the time of Musa alayhi salam and Namrud at the time of Ibrahim alayhi salam. Yes, but when they died, nothing could help them, and they will have a pitiable condition on the day of judgment. Let us watch a play in Urdu by Standard 6 about the day of judgment, titled Yawm-e-Mahshar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ آج ہم سورۃ التکاثر پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے اس کو سمجھیں گے. بریرہ سورۃ التکاثر کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ماشاء اللہ. مدحت اس سورہ کا ترجمہ پڑھیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تمہیں غافل کر دیا ہے زیادتی کی طلب نے یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ. ہرگز نہیں، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا. پھر ہرگز نہیں، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں. کاش تم یقینی علم کو جان لیتے. تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. پھر ضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس روز نعمتوں کے بارے میں. الحمدللہ. انسان کے پاس دولت چاہے جتنی بھی ہو اس کا دل نہیں بھرتا اور وہ اور زیادہ حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے. مرتے دم تک یہ فکر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. صرف قبر کی مٹی ہی اس کی اس چاہت کو ختم کر سکتی ہے. یعنی مرنے کے بعد خواہش ختم. اور زندگی میں خواہشوں کی ہی وجہ سے انسان موت کو یاد ہی نہیں کرتا. مگر زندگی کی اصل حقیقت موت ہے جو کبھی بھی آ سکتی ہے. پھر ہم لوٹائے جائیں گے اس ہستی کے پاس جو غیب اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے. پھر وہ ہمیں بتائے گا جو کچھ ہم دنیا میں کرتے رہے. یعنی مرتے ہی حقیقت سامنے آ جائے گی جو ہم سے دنیا میں پوشیدہ تھی. یقینی علم کے ساتھ جہنم کو دیکھیں گے. ابھی تو ہم غیب پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ سب ہم سے چھپا ہوا ہے. جنت، جہنم، فرشتے، قیامت. موت آتے ہی یہ غیب کا علم عین الیقین میں بدل جائے گا. پھر ہم سے ضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں سے فائدہ اٹھایا اور اس پہ کیا حق ادا کیا. بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محشر میں کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب اس سے نہ لیا جائے. نمبر 1، اپنی عمر اس نے کن کاموں میں لگائی. نمبر 2، اپنی جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا. نمبر 3، جو مال کمایا وہ کہاں سے حاصل کیا، حلال یا حرام طریقے سے. نمبر 4، اس مال کو کہاں خرچ کیا. نمبر 5، جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا اس پر کتنا عمل کیا.
میں ایک سوال کرنا چاہوں گی, آپ لوگ جواب دیں. آخرت کا دن, یوم محشر, یہ سن کر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مسیرہ تم بولو. بہت خوفناک دن ہوگا. زارا. سب ڈرے ہوئے ہوں گے. جی عائشہ. مس, سب اپنی جان بچا کر بھاگیں گے. تم. میں تو اپنی امی کے پاس جا کر چھپ جاؤں گی. جی حمیرہ. میرے ابو تو مجھے اس دن بچا لیں گے. ہمنا. میں اللہ سے التجا کروں گی, اللہ تو مجھے, میرے والدین اور تمام ایمان والوں کو معاف کر دے. آمین. جی ختیجہ. مجھے نہیں پتا. اچھا. وہ دن بہت ڈرنے والا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا ہے. کیا کسی کو یہ آیت یاد ہے؟ جی فاطمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یوم ترونها تذہل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ماشاء اللہ فاطمہ. کیا کوئی اس کا ترجمہ بتائے گا؟ جی عریشہ. اے لوگو, اپنے رب سے ڈرو. بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی. جس دن تم اسے دیکھو گے, اس روز دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی, اور تمام حمال والی عورتیں اپنا حمال گرا دیں گی. اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے, لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. اس کا مطلب ہے قیامت کا خوف اور دہشت اتنا ہوگا کہ سب مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو بھول جائیں گی. ماں کی ممتا ایک ضرب المثل ہے. ایک ماں اپنی جان خطرے میں ڈال کے اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے. قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا کہ خوف و ہراس سے ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور تمام لوگ بے سدھ ہوں گے. اللہ ہمیں اس دن کی سختیوں سے اپنی پناہ میں رکھے. آمین. جی سمرا. مس, سورہ عبسہ میں اس منظر کا ذکر ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے سمرا. کیا کسی کو یہ آیت یاد ہے؟ جی امن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ماشاء اللہ امن. کیا کوئی اس کا ترجمہ بتائے گا؟ جی سدرا. اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اور اپنے والد سے, اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. الحمدللہ. مس, کیا آپ اس کی تفسیر بیان کریں گی؟ اس کا مطلب ہے سب اپنے اپنے میں ہوں گے, سب کو اپنی فکر ہوگی, کوئی کسی کی خبر نہیں لے گا اور اپنوں سے منہ چھپائے گا. دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, لیکن قیامت کا منظر کچھ اور ہی ہوگا. جی مس,
کیا اس روز کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا؟ اس دن ہر شخص صرف اپنی ہی فکر میں ہوگا، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کا سوال ہے نا۔ جی کیا ہم اس روز کی سختیوں سے نہیں بچ سکتے؟ انشاءاللہ بچ سکتے ہیں، اگر دنیا میں ایمان اور عمل صالحہ کیے ہوں گے تو۔ جب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے ننگے پاؤں، ننگے جسم، جدا جدا کھڑے کر دیے جائیں گے تو اس وقت ہماری آنکھوں سے غفلت اور لا علمی کے پردے ہٹ جائیں گے، اور ہمیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ایمان اور نیک اعمال کے علاوہ ہمیں دنیا میں کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ سورہ انشقاق آیت 7، 8 اور 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے گا؟ عریشہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاما من اوتی کتابه بیمینہ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا۔ ماشاء اللہ۔ کوئی اس کا ترجمہ بتائے گا؟ جی ہمنا۔ پھر جس شخص کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں تو جلد ہی اس سے لیا جائے گا بہت ہی آسان حساب، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی۔ یعنی جس خوش قسمت انسان کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے نہ کوئی سوال ہوگا اور نہ اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے نرمی کا معاملہ کریں گے اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی۔ یہ تب ہوگا جب ہم دنیا میں اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے اور نیک اعمال کریں گے۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے اسے کرنا ہے، جن کاموں سے روکا ہے رک جانا ہے، نہیں کرنا ہے۔ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے گزارنی ہے۔ جب بھی کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہو تو فوراً اللہ سے توبہ و استغفار کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں بھی ہمارا اعمال نامہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ اگر آپ کا اعمال نامہ آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ جی عائشہ۔ مس، میں سب سے پہلے اپنے امی ابو کے پاس جاؤں گی۔ وہ بہت خوش ہوں گے کیونکہ انہوں نے مجھے اسلامک اسکول میں ایڈمیشن دلایا تھا تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ جی عمیرہ۔ میں اپنے امی کے پاس جاؤں گی، وہ میری بہت فکر کرتی ہے اور ہر کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈراتی ہے۔ آپ بولیے۔ مس، میں بھاگ کر آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ آپ ہمیں دین کی تعلیم دی تھی جس سے ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان ہوا۔ جی آپ بولیے۔ مس، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی اگر ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو؟ ہاں، وہ بہت خوش ہوں گے کہ ان کی امتی نے ان کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزار کر آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ اچھا، آج ہم نے آخرت کے دن کے بارے میں جانا، یہ بتاؤ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ جی عائشہ۔ ہم اگر اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بولیے۔ اچھا آپ بولیے۔ اپنا دل دنیاوی چیزوں میں نہیں لگانا ہے۔ جی۔ ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے محنت کرنی ہوگی، تبھی ہمیں جنت ملے گی۔ انشاءاللہ، بالکل صحیح۔ ہمیں اگر ایک سوئی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمیں اس وقت تک نہیں ملتی جب تک ہم اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ تو کیا جنت جو بے مثال نعمت ہے مفت ہی مل جائے گی؟ نہیں نا۔ مس، کیا آپ کچھ بولنا چاہیں گی؟
اور جنت کی قیمت ہے اللہ پر پکا یقین، یعنی ایمان رکھنا اور مسنون زندگی بسر کرنا، برائیوں سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا، نیک اعمال، سچائی، سخاوت، ہمدردی، مدد جیسے نیک اعمال کرنا۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ضرور خوش ہوں گے اور ہماری چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں داخلہ دیں گے۔ اچھا، آج کا سیشن یہی ختم ہوتا ہے اور نیکسٹ لیکچر میں ہم سورۃ الزلزال پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا